وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك على خلق عظيم۔ سب تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب، پالنے والا، خالق، مالک ہے، جس نے نہ صرف انسانوں کو، مخلوقات کو پیدا کیا بلکہ ان کے رہنے سہنے، کھانے پینے کا بندوبست فرمایا، اور سب سے بڑی رحمت برکت اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت فرمائی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اپنی کتابوں کو بھیجا تاکہ انسان صراط مستقیم پر رہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے دین کو بڑی محنت، تاندہی کے ساتھ پورے کا پورا پہنچایا اور اس کو کر کے دکھایا، اور پھر اللہ نے آپ کی زندگی کو رہتی دنیا تک، دنیا کے بعد آنے والی دنیا کے بعد آنے والے قیامت والے دن اور اس کی بعد والی زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ فرمایا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی اور لکھی ہوئی سطروں کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ جو میں نے وَإِنَّكَ لَا خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اعلیٰ ترین اخلاق والا پایا ہے، بنایا ہے، اور انہیں اعلیٰ ترین اخلاق عطا فرمایا ہے، اور آپ سب سے بڑھ کر اخلاق والے ہیں۔ آج اگر ہم معاشرے کو دیکھیں، بڑی ترقی کر گیا، جو پہلے پیدل تھے اب موٹر سائیکل پہ، کاروں پہ، ہوائی جہازوں کے مالک بن گئے، اور کچے مکانوں میں، غاروں میں رہنے والے آج محلوں کے مالک ہیں۔ جو کبھی
किताबों में पढ़ा जाता था कि ये महल फलां बादशाह ने बनाया, फलां ने बनाया। आज हम गली महल्लों में उनसे बेहतर पा रहे हैं। लेकिन जो इत्मीनान, जो सुकून, जो राहत और जो चाहत होनी चाहिए, उसका नामो निशान मिटता जा रहा है। इंसान इंसानियत से हटकर हैवानियत की तरफ बढ़ता जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम अखलाक के मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर, बल्कि हम उसके करीब नहीं गए और दूर हटते जा रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि अखलाक है क्या, तो जी अखलाक की बड़ी कमी है। वालिदैन भी उस्तादों के पास जाते हैं, कहते हैं जी इनको अखलाक समझाएं, ये पढ़ तो बहुत गया है लेकिन अखलाक की कमी है। अखलाक है क्या? कि अखलाक आदात का नाम है, रवैये का नाम है, सलूक का नाम है, एक्शन का नाम है, रद्द अमल का नाम है, जो हम हर मैदान में, चाहे वो हम कारोबार कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कारखाना बना रहे हैं, मामला तय कर रहे हैं, शादी ब्याह के मामलात हैं, इस दौरान जो हम आदात, अतवार, रस्म व रवाज और तरीके अपनाते हैं, ये अखलाक है। कि अगर हम इनमें सुकून, राहत, कामयाबी, दीन और दुनिया की भलाई चाहते हैं, तो फिर हमें अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जुमे का बड़ा मकसद ये होता है कि हम नसीहत लेकर जाएं, कोई कामयाबी का, जो दुनिया में भी हमें कामयाबी कर दे और आखिरत में भी कामयाब कर दे, वो हम ऐसा नुस्खा लेकर जाएं कि हमारी ज़िंदगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के मुताबिक हो, हम खैर और भलाई पे हों, और फिर हमारी खैर और भलाई की वजह से आगे खैर फैलती जाए, लोग खैर की तरफ आते जाएं। किसी ने, बल्कि साद बिन अशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अल्लाह अकबर, सदीक़ा कायनात अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, क्या अखलाक था आपका? अल्लाह अकबर, फरमाने लगी काना खुलुकुहुल कुरान, आपका अखलाक कुरान है। कि अगर अखलाक के मुस्तफ़ा का मुतालिया करना है, अखलाक के मुस्तफ़ा को परखना है, देखना है, अपनाना है, तो फिर कुरान को देखो। जो कुरान में है वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। आज हमने अखलाक को बड़ा महदूद किया हुआ है। किसी का अखलाक अपने ज़ात तक है, अपनी बीवी तक है, बच्चों तक है, किसी का अखलाक अपने रिश्तेदारों तक है, किसी का अखलाक घर तक है, मस्जिद तक है कि यहाँ बड़ा अखलाक, बाहर कारोबार में, मामलात में अखलाक नहीं है। किसी का अखलाक जानने वालों के लिए है, उसको सलाम करते हैं। अल्लाह अकबर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबके लिए था। आज भी अगर कोई तरक्की करना चाहती है, कौम कामयाब होना चाहती है, तो उसको मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखना होगा। अखलाक ज़बान से, दिल से, पूरे जिस्म से अखलाक झलकना चाहिए। जब हम देखते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को, बात मामूली नहीं है कि आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं, सहाब साथ हैं, और अचानक एक देहाती आता है, आकर पीछे से जोर से आपकी चादर खींचता है, और आपने ऊपर वो
उस दौर में नजरानी चादर होती थी, जरा उसके किनारे सख्त होते थे, हार्ड होते थे, वो ऐसे खींचता है। सहाबा इकराम देखते हैं कि उसके खींचने की वजह से, चादर खींचने की वजह से आपको गर्दन के ऊपर निशानात पड़ गए। तो फिर सवाल करता है कि हाँ, आप सबको देते हैं, मुझे भी कुछ अता करें। सारे लोगों को आप अता करते हैं, मुझे भी कुछ अता करें। कितना बंदा अचानक कोई आकर कोई बात कर दे तो बंदा डर जाता है, जब खींचे, रगड़ लग जाए, निशान पड़ जाए, और फिर आप उसकी तरफ मतवज्जो हुए और मुस्कुरा कर कहा, अपने साहब को कहा, इसको ज्यादा माल अता कर, इसको ज्यादा अता करें, जबान को नरम रखा। अल्लाह अकबर। अगर हम अपने माशरे में देखें, कोई हमें बात करके कहीं जाए तो सही, कोई जिद लगाकर मांगे तो सही। एक एक वाकया कि जब आप हुनैन से वापस आ रहे हैं, ग़ज़वा हुनैन से, तो रास्ते में देहातियों ने आपको घेर लिया कि हमें भी दें, जो माले गनीमत आया हमें भी दें उसमें से। और ऐसे वो सवाल करते जा रहे हैं, जड़ाई करते जा रहे हैं। आप पीछे हट रहे थे, आप एक बेरी का दरख्त था, उसमें उलझ गए, और उससे पीछे हटे तो चादर उधर ही फंस गई। सवाल करने वाले सवाल करते जा रहे हैं, तो आपने कहा, भाइयों मेरी चादर तो मुझे दे दो, मुझे अपनी चादर तो पकड़ लेने दो, मैं ये तो ले लूं। इतनी बर्दाश्त, ये अखलाक, ये बर्दाश्त और रवादारी इंसान के अंदर होनी चाहिए, मोमिन के अंदर होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। क्योंकि उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये मौजूद थी। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। मेरे भाइयों, अखलाक को समझें। 10 साल खिदमत करते रहे। फरमाते हैं, मैंने जो भी किया, जो काम भी किया, सही किया, गलत किया, आपने कभी ये नहीं कहा था कि ये ऐसा क्यों किया है, ऐसा कैसे किया है, कहाँ किया है। यहां तक भी आपने सवाल नहीं किया, और मुझे कभी झिड़का नहीं था। तरबियत की। अल्लाह अकबर। मुशरकीन मक्का बहुत तंग करते थे। शिरक वाले बंदे जहां भी मुशरिक हैं, जहां जिनके अंदर शिरक बढ़ा हुआ है, वो बड़ी साजिशें करते हैं, बड़े प्लान करते हैं। अहले तौहीद को, तौहीद वालों को, अल्लाह को एक मानने वालों को, यकता मानने वालों को तंग करने के लिए हरबे इस्तेमाल करते हैं। ये शुरू से थे, उस वक़्त भी बहुत ज्यादा थे। तो सहाबा इकराम तशरीफ लाए, कहने लगे, या रसूलल्लाह, ये इतना ज्यादा हमें तंग करते हैं, मारते हैं, रास्ते रोकते हैं, आप इनके लिए बद्दुआ फरमाएं। आपने फरमाया, मैं लानत मलानत करने वाला नहीं हूं। इन्नमा बुइस्तु बिरहमतिन, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं। मेरे पास इनके लिए रहमत के दरवाजे, और उन पर कोई बद्दुआ नहीं की। आज छोटी छोटी बातों पर हम इतने नाराज हो जाते हैं, इंसानों के साथ इतने नाराज हो जाते हैं, दूर दराज चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हम कलमा पढ़ने वाले हैं, जो रहमतुल आलमीन हैं, उनका अखलाक कहाँ था, कितनी बर्दाश्त थी, रवादारी थी। अल्लाह अकबर। अगर हम देखते हैं कि आपका कारोबारी अखलाक क्या है, आपका लोगों के साथ क्या रवैया है,
کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کچھ آئے، انہوں نے فرمایا کہ فلاں اس طرح کے کام کرتا ہے، اس کی بات، وہ یہ بات کرتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے سامنے لوگوں کی برائیاں نہ بیان کیا کرو، میں صاف دل کے سامنے ان کے سامنے جانا چاہتا ہوں، میں کھلے دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ ان کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ آج کیا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کم از کم حکمرانوں کی برائیاں نہیں ہو رہی، کہ یہ حکمران کھا گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا، اور یہ نقصان ہو گیا، یہ لے گیا، وہ لے گیا، یہ چور ہے، یہ فلاں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر 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 کے اب ہمارے دل اتنے زیادہ بدگمان ہو گئے، ہم کہتے ہیں کہ جو بھی آ جائے نا، جو بھی آ جائے، یہ لوٹ مار ایسے ہی رہنی ہے، ذہن بن گیا۔ اگر ہم غور سے دیکھیں، اس پہلو کو ہی چلیں دیکھ لیں، تو یہود و نصارہ نے اس پر بڑا کام کیا کہ مسلمانوں اور خلفاء کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے شروع کی۔ جب رعایا اور جو خلیفہ ہے اس کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ مسلمان آپس میں ٹکرانے لگے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، اور آج تک انہوں نے یہ اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے کہ جو بھی مسلمان لیڈر ہو، حکمران ہو، اس کی صرف برائیاں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، اس کی پہلے ہی انہوں نے ریکارڈنگ کر کے رکھی ہوتی ہے کہ یہ فلاں ایسے اس نے کیا، فلاں کیا، فلاں کیا۔ وہ خامیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر میڈیا کے اوپر لاتے ہیں اور ایسے طریقے سے پیش کرتے ہیں، ہم کبھی اپنے حکمران کے لیے دعا کرنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ یا اللہ، یہ جیسا بھی ہے، جہاں سے بھی آیا ہے، جہاں سے بھی آیا ہے، جیسے بھی آ گیا ہے، اللہ تو دلوں پہ حکومت کرنے والا ہے، دلوں کا اختیار تیرے پاس ہے، اس کا دل ذرا دین کی طرف، خیر کی طرف، بلائی کی طرف، اچھائی کی طرف پھیر دے۔ یہ ایسی بدگمانی ہے لوگوں کی، اور ایسی باتوں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے اخلاق کے مطابق ہمیں ہٹ جانا چاہیے کہ اگر کوئی اچھائی ہے تو بیان کرو، برائی ہم نہیں، میں لوگوں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہتا۔ یہ کیسا اخلاق تھا؟ اللہ اکبر۔ اگر آپ کا اخلاق یہ دیکھا جائے مال کے حوالے سے کہ جو بھی مال غنیمت آتا، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور آپ کے پاس وہ خمس آتا تو آپ سارا بانٹتے جاتے، تقسیم کرتے جاتے، لوگوں کے درمیان وہ تقسیم کر دیتے، حتیٰ کہ خالی چادر جھاڑ کے اٹھتے اور فرماتے اللہ جو تو نے دیا تھا تیرے رستے میں نے دے دیا، تیرے بندوں کو میں نے دے دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی ایسے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جو حقدار نہیں ہوتے، جو حق نہیں رکھتے، تو آپ تو ان کو بھی دیتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سوال کرنے سے بعد نہیں آتے، وہ سوال کرنے سے بعد نہیں آتے، اور میں کیوں بخل کروں؟ اللہ بخل کو پسند نہیں کرتے۔ اگر میرے پاس ہوتا ہے تو میں دے دیتا ہوں، حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال نہ ہوتا، کچھ سوال کرتے تو آپ اسے بھی خالی نہ جانے دیتے، وعدہ کر لیتے فلاں دن کو آ کر لے جانا۔ ہمارے معاشرے میں بھی بے شمار، بلکہ ہے ہی
ایسے لوگ جنہیں سوال کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، جگہ جگہ جہاں آپ جائیں سوال کرتے جاتے ہیں، سوال کرتے جاتے ہیں، اور اکثر لوگ تلخ ہو جاتے ہیں تنگ آ کر کہ میں نے ابھی ادھر دیا ہے، ادھر دیا ہے۔ تو اگر کوئی نیت یہ باندھ کر جائے میں نے سوال کرنے والوں نے آنا ہے، میرے پاس پیسے ہونے چاہیے 10 کے، 5 کے ہونے چاہیے، میرے سے خالی کوئی نہ جائے، کیونکہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، یہ نیت کر لے، اور پھر دینے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور یہ جو بخل ہے یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جو صدقہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ مال اس کا بڑھاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ پچھلے دنوں ایک میں اخبار میں مضمون ویسے ہی نظر پڑی، تو کوئی یورپ میں گیا ہوا تھا، لندن میں، تو وہ اپنا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میں وہاں پر سودا لینے کے لیے گیا اور ایک میں نے چیز خریدی اور اس کی مجھے ضرورت نہ پڑی تو میں نے رکھ دی۔ 1-2 ماہ کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں یہ واپس نہ کر رہا ہوں، یہ چیز واپس نہ کر رہا ہوں، تو میں واپس کرنے کے لیے دکان پہ گیا، تو اس نے کہا لائیں جی، اس نے ڈیٹ دیکھی، ڈیٹ ابھی موجود تھی، ایکسپائر نہیں ہوئی تھی، اس نے واپس کیا، کہتا ہے کہ وہ میں نے $7 کی چیز لی ہوئی تھی، اور جب مجھے واپس پیسے ملے تو وہ $7.5 تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تو $7 کی یہ چیز لی ہے، تو آپ مجھے 7.5 دے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے اس وقت اس کی قیمت 7 تھی، اب اس کی 7.5 ہے، اب اس کی 7.5 ہے، اب اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے، اس ویلیو کے مطابق ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں جو دکاندار ہے ادھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، حالانکہ آپ نے خوشخبری دی، لوگوں جو اپنے مومن بھائی کا جو مال خریدا ہوا ہے اگر وہ واپس لے لیتا ہے، اگر وہ واپس کرنا چاہتا ہے، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، ایک روایت میں آتا ہے اللہ اس کے 10 درجے بلند فرما دے۔ ایک واقعہ اسی میں اگلے دن جب اس حدیث کی سٹڈی کر رہا تھا، کوئی اشرف نامی آدمی، اس کا آگے واقعہ لکھ دیا گیا کہ اس نے دکان بنائی اور کچھ دیر کے بعد اس نے وہ ختم کر دی۔ یہ اخلاق ہیں۔ اس نے کہا جی کیوں ختم کر دیا دکان؟ کہتا ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو لوگ مال خرید کے لے جاتے ہیں اور پھر واپس کرنے والا آتا ہے، اگر دکاندار وہ مال واپس کر لے، مال واپس کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اللہ اس کے درجے بلند کرے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ کئی لوگوں نے میرے سے مال واپس کر لیا ہے، اب میں اس کا مستحق ہو گیا ہوں، اب دکان بنانے کا مقصد ختم ہو گیا۔ اتنا حوصلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ برکتیں نشاور کرے، اس کے مال میں برکت ڈالے جو خریدے ہوئے مال کو واپس لے لیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کب لکھا ہوا ہے جی اتنی کٹوتی کی جائے گی، جی میرے مجبوری ہے، میں مال واپس، میں یہ پلاٹ لیا ہے اب میں خرید نہیں سکتا، باقی پیسے نہیں ادا کر سکتا۔ وہ کہتا ہے تمہارا بیانہ گیا۔ میں جانتا ہوں ایسے شخص کو، یہ معمولی بات نہیں، معمولی اخلاق نہیں ہے کہ صرف ہم نے نماز پڑھ لی آئے ہیں جی ادھر برکت کے لیے بیٹھے ہیں، دھیان کہیں اور ہے اور ہم یہاں سے فارغ ہو کر چلے گئے ہیں۔ کس نے 18 لاکھ کے 2 ایکڑ خرید لیے، 6 ماہ کا ٹائم، 1 لاکھ وہ دے آیا، وہ 3 ماہ کے بعد کہتا ہے جی میں پیسے نہیں دے سکتا، میں یہ ایکڑ نہیں خرید سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔
تو جو مالک تھا اس نے کہا جی جو 1 لاکھ ہے آپ کی امانت ہے وہ میرے سے لگ گیا ہے، جیسے ہی آیا میں آپ کو واپس کر دوں۔ اسے ملا اور اس نے جیسے ہی اس کے پاس پیسے ہیں اس نے اس تک پہنچا دیے، یہ بھئی آپ کے پیسے تھے واپس۔ یہ دیکھیں اب اس مالک نے بتایا کہ جو میں نے چیز واپس کی لی اس نے مجھے واپس کی تھی، بعد میں 3 سال بعد میں نے 3 کروڑ روپیہ اس سے نفع لیا۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا کہتا ہے کہ جو لے کر آتا ہے خریدا ہوا مال اسے واپس لے لیں۔ یہ کس نے طریقہ اپنایا؟ وہ کہتا ہے میں انگریز کی دکان پر گیا، میں نے وہ چیز واپس کی، 7 کی بجائے اس نے 7.5 دیے کہ اب قیمت اس کی یہ ہے۔ یہ رحمتیں، برکتیں، یہ آسانیاں، یہ خوشحالیاں، یہ راحتیں، یہ سکون، یہ خوشیاں کہاں گئیں؟ تاریخ کے اندر آتا ہے اردن میں ایک کپڑے کا کاروبار والا دکان تھی۔ اس کے پاس گاہک گیا، اس نے کپڑا پسند کر لیا کہ یہ قیمت طے ہو گئی، قیمت طے ہو گئی تو دکاندار کہتا ہے بھائی اگر میری آپ ایک بات مان لیں مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ وہ کہتا ہے کیا؟ وہ کہتا ہے صبح سے میری دکان پہ 3-4 گاہک آئے ہیں، میں نے کافی پیسے لے چکا ہوں، یہ میرا ساتھ والا دکاندار ہے، اس کے پاس صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا، اسی طرح کا کپڑا اس کے پاس بھی موجود ہے، آپ ادھر سے لے لیں تاکہ اس کے بھی تھوڑے سے پیسے بن جائیں۔ سیکریفائس کرنا اخلاق ہے۔ اگر اخلاق دیکھنا ہے جب کھانے پہ ہم جاتے ہیں کہ دیکھیں جب شادی بیاہ کے کھانا ہوتا ہے، یہاں کہیں تقریب ہوتی ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ اور صحابہ اکرام جب بیٹھتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے اگر ایک بوٹی ہوتی وہ کہتا ہے یہ بزرگوں کو دے دیں، یہ بوڑھے ہیں ان کو حرارت کی طاقت کی زیادہ ضرورت ہے، وہ کہتا ہے یہ نوجوان کھائے اس نے بڑے کام کرنے ہیں، وہ ایسے بوٹی گھومتی رہتی وہ اس کے آگے کرتا، وہ اس کے آگے کرتا، آخر اس کے پیس ہو کر سارے مل کے کھا لیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ یہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا پڑے گا۔ مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر جو لونڈیاں تھیں وہ پانی بھر کر لاتی ہیں اپنے مالکوں کے لیے، غلام تھے وہ پانی لے کر آتے تو مسجد میں تشریف لاتے اور لا کے فجر کے وقت اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگواتے برکت کے لیے اور پھر وہ لے جاتے۔ ہر روز انہوں نے معمول بنا لیا، حتیٰ کہ سخت سردی کے اندر سخت ٹھنڈا پانی ہوتا، سخت ٹھنڈا پانی، اور وہ آپ کے سامنے رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈبوتے، صحابہ اکرام محسوس کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگ رہی ہے، لیکن آپ ان کے لیے جو آنے والے ہیں ان کی راحت کے لیے اپنے ہاتھ ٹھنڈے پانی میں بھی ڈبو دیتے۔ کوئی ہے جو کسی کے لیے سردی برداشت کرنے والا کہ یہ میرا ہمسایہ ہے، محلے دار ہے، یہ مجبور ہے، یہ پھنسا ہوا ہے، یہ کہیں اس کی گاڑی پھنس گئی ہے یا اس کو یہاں مجبوری بن گئی ہے کہ میں اپنا ٹائم دوں، سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر اس کی خدمت میں جٹ جاؤں؟ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ، یہ ان کا اخلاق ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور ہم کسی کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بن جائیں۔ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، ایک وزیر اعظم ہوا ہے برطانیہ کا، انگریزوں کا ایک وزیر اعظم ہوا ہے، اس کا نام ٹونی بلیر تھا۔ ٹونی
اس کی جو سالی ہے وہ مسلمان ہو گئی. اور بہت بڑا واقعہ، اگر کسی حکمران کی کوئی عزیزہ مسلمان ہو تو پھر اور لوگ بڑے مسلمان ہو جاتے. تو اس سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان کیسے ہوئی ہو، تم تو عیسائی تھی. اللہ اکبر. وہ کہنے لگی کہ میں نا، ہم سارے لوگ فلسطین کے اندر گئے کچھ مال لے کر بانٹنے کے لیے غریبوں میں. تو ادھر موسم گرم تھا، جب ہم فلسطین میں اترے تو یکدم بڑی سردی تھی. جیسے ہی ہم جہاز سے اترے، سردی سے میں سے کانپنے لگی. تو ایک مسلمان عورت بڑی، اس نے اپنا کمبل اتار کے میرے اوپر دے دیا. یکدم جو سردی میں آتا ہے اس سے زیادہ سردی لگ جاتی. کس سے زیادہ؟ اس نے اپنا جو گرم چادر کمبل تھی اس کے اوپر ڈال دیا. اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس کہا یہ مسلمان ہیں. مسلمان کون ہوتے ہیں؟ یہ ان کا نبی ہے محمد کریم، اور اس طرح ان کی کتاب ہے قرآن. وہ کہتی ہے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. ادھر سے ہی میں نے منگوایا، میں پڑھتی گئی، پڑھا کہ یہ تو سچے لوگ ہیں، اتنے اچھے اخلاق والے لوگ، اور یہ تو سچے ہیں. جب میں سچائی پڑھتی گئی میرے دل پہ اثر ہوتا گیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا. بات کیا کی؟ صرف اللہ اکبر، کسی انسان کی خیر اور بلائی کے لیے. وہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جی عیسائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. تو ایمان کی بڑے بڑے دلائل، بڑی بڑی تقریریں کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان معاشرے پہ اپنے اخلاق کو، اپنے اطوار کو، اپنے انداز کو، اپنے لین دین کے معاملات کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لے. پچھلے دنوں ایک بہت بڑے عالم انڈیا سے بلائے گئے کہ جی ہمیں کاروباری اخلاقیات بتائیں. سیالکوٹ میں سیرس اسٹڈی کے اندر کہ ہمیں کاروبار کے جو نبوی اخلاق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو کاروبار کے معاملے میں ہے، وہ ہمیں بتایا جائے. وہ بتاتے گئے، واقعات کرتے، کہتا ہے سارا میں نے اپنا بھی مسلمانوں کا اسٹڈی کیا، ان کا کیا، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے وہ کہیں نظر نہیں آیا. کیسا اخلاق تھا؟ وہ اخلاق یہ تھا کہ اپنے کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کرتے. آج ہمارے پاس کوئی نسخہ، کوئی راز آ جائے نا کاروبار کا، ہم چھپاتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ لگے. آپ بتاتے ہیں کہ اس طرح یہ کام کرو، اس طرح یہ کام کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ اپنی ٹیم میں شامل کرتے اور پھر سارے مل کے کام کرتے. کوئی آگے مال خریدنے گیا ہے، کوئی بیچنے گیا ہے، کوئی لانے گیا ہے، کوئی مل گیا ہے، اور ایک کارپوریٹ کمپنی کی شکل اختیار کرنے میں فرمایا کہ کامیابی ہے. کیا کہتا ہے وہ پھر اپنے انڈیا کی مثال دینے لگ گیا کہ ایک ٹاٹا کمپنی ہے، انہوں نے تہیہ کیا ہوا کہ ہر سال مختلف قوموں سے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو غریب علاقے ہیں وہاں سے 100 بچوں کو جو FSC FA کیا ہو ان کو اٹھاتے ہیں، ان کو کاروبار سکھاتے ہیں، پھر ان کو اپنا پارٹنر بنا لیتے ہیں، اور وہ کئی نسلوں تک کمپنی چل رہی ہے. دنیا کی بہت بڑی کمپنیوں میں وہ کمپنی شامل ہے. کسی کو دینے سے، کسی کو بانٹنے سے مال کم نہیں ہوتا. وہ نسلیں آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جنہوں نے فیکٹری کو، چیزوں کو اپنے تک رکھا، وہ ایک نسل کے دوسری نسل گئے، کام ختم، فیکٹری کباڑ ختم، بانٹی گئی، ختم ہو گیا. اور جو انہوں نے اس کو تقسیم کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، تربیت دی، آگے بڑھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کاروباری انداز اختیار کیا، وہ دنیا میں بلند ہوتے گئے، چاہے مسلمان تھے چاہے کافر. چند چیزوں تک محدود رہنا
محدود سوچ رکھنی، اخلاق کو محدود کر لینا، اپنے گھر والوں تک رکھنا، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی ایک کونے میں محدود کر لیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر ہم ڈائریکٹ اخلاق مصطفیٰ پر چلنے والے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم کسی امام کی، کسی بڑے کی، کسی چھوٹے کی تقلید نہیں کرتے۔ ہم اگر بات مانتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور بہت